बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि यूथियों को छोड़ के कप्तान भाग गया है। वो कहते हैं ना, यूथियों कप्तान नस गया जे, क्योंकि अब थूक चाट के बाद बूट चाट का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की मुलाकात की और इसहाक डार की छुट्टी की। ज़ाहिर है जी, इसहाक डार साहब जो हैं वो वजारत ख़जाना से आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जगह पे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि एक बैंकर हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। और इसहाक डार साहब मुईशत के हवाले से, इक़्तिसादी अमूर के हवाले से जो इजलास हो रहे हैं उनमें शरीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो फिर वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना तो फिर वही होंगे ना कि जो इसमें शामिल हो रहे हैं इजलासों में। और ये शख्सियत कौन है? ये एक बुनियादी सवाल है जो हर तरफ से उठाया जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब जो कि नवाज शरीफ के समधी हैं, वो मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, और मियां नवाज शरीफ के समधी को इस तरह से आउट कर दिया गया है। ये मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, ज़ाहिर है लोग तो ये कह रहे हैं कि जी ये बड़े घर के हैं और उनकी ख्वाहिश पे इनको जो है इतने बड़े ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। तो मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि ये औरंगज़ेब साहब जो हैं ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किसकी पर्ची है। कौन सी ताकत है कि जिसके कहने पे ये इतना बड़ा फ़ैसला किया गया कि जनाब नवाज शरीफ का समधी आउट हो गया और ये औरंगज़ेब साहब जो हैं ये इन हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरा ख़्याल है कि शानदाना गुलजार साहिबा ने जो हरकत की है ना, इस पर भी बात करनी चाहिए। शानदाना गुलजार साहिबा की वो ऑडियो आपने सुन रखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने वो ऑडियो सुनी है जिसमें मरियम नवाज़ कह रही है कि इसकी डेड बॉडी से 2-4 बार गाड़ी गुजारी जाए। वो बेचारा वो जो ज़िले शाह जिसका जो जब बेचारा मर गया ना, और तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था कि जी ये पुलिस ने कत्ल किया है, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तमाम हक़ाइक़ जब सामने आए तो पता चला कि इस पूरे वाक़या में तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। और तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप को पता था कि ये हादसा हुआ है। ये वाक़या ज़िले शाह की जो हलाकत का है, ये बुनियादी तौर पे एक हादसा था। हादसा कुछ इस तरह से आया कि तहरीक इंसाफ के उस वक़्त के सेंट्रल पंजाब के नायब सदर थे राजा शकील, उनकी गाड़ी के साथ इनकी टक्कर हुई, और फिर उसके बाद ज़िले शाह को गाड़ी में एक वीगो डाले में, काले रंग का वीगो डाला था, इस पे डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और हॉस्पिटल में वो जानवर नहीं हो सका। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ वालों ने तो जनाब इस पे, आपको पता है ना कि बाकायदा तौर पे एक हंगामा बर्पा कर दिया और निगरान हुकूमत पे इस कत्ल की जो है वो ज़िम्मेदारी डाल दी। लेकिन हुकूमत ने तमाम एविडेंस कलेक्ट किए, मुख्तलिफ CCTV कैमरास की फुटेज की मदद से वो गाड़ी भी जो है वो रिकवर की, और वो लोग भी गिरफ्तार किए जो उस गाड़ी में मौजूद थे, और उन लोगों ने एतराफ़ी बयान भी जारी किए। इवन के वो गाड़ी के जो मालिक थे राजा शकील साहब, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम हक़ाइक़ जो है वो पूरी कौम के सामने रखे। उन्होंने बताया कि ये हादसा हुआ, इस हादसे के बाद ज़िले शाह को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और उन्होंने इस हादसे के फौरी बाद यास्मीन राशिद को फ़ोन करके बतलाया कि इस तरह से ये वाक़या हो चुका है। फिर अगले दिन यास्मीन राशिद से ज़मान पार्क में मुलाकात हुई। यास्मीन राशिद ने अंदर जाके इमरान खान को बतलाया, मतलब वो खुद अंदर नहीं गए, लेकिन अंदर जाके उनके बकौल के यास्मीन राशिद ने खान साहब को और दीगर लीडरशिप को पूरा वाक़या बतलाया, और फिर इन्हें कहा कि आप चले जाएँ, ज़रा कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। इनको भेज के बाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये बयानात दे दिए कि पुलिस ने हमारे एक कारकुन को तशद्दुद करके कत्ल किया है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये सारी चीज़ें साबित हो चुकी। केस अदालत में चला गया, लेकिन शानदाना गुलजार साहिबा ने जो हरकत की, अब उनसे पूछा जाए कि आपके पास ये ऑडियो जो है वो कहाँ से आई और किस बेस पे आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। आप एक मुंतखब वज़ीर आला पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप कह रही हैं कि इन्होंने कहा कि इसके ऊपर से गाड़ी गुजारें। तो मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये जो है वो उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस मामले पे, चूँकि आपका नाम आया है, तो आप इस मामले पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप ज़रा कानूनी रास्ता इख्तियार करें
شاندانہ گلزار صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو الزام لگایا ہے کس بیس پہ لگایا ہے، اس کو ثابت کریں۔ اگر وہ ثابت نہیں کرتی تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس قسم کی جو مہم ہے نا، پروپیگنڈا مہم، آپ اس کو درگزر کرتے جائیں گے، اگنور کرتے رہیں گے تو یہ باز نہیں آئیں گے، اور اس خوفناک کمپین کا جو اثر آ سکتا ہے، جو رزلٹ آ سکتا ہے، وہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے، ان کو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اور اب جناب میں آپ کے ساتھ جو تفصیلات ہے وہ شیئر کروں گا آرمی چیف صاحب کی ملاقات کی۔ آرمی چیف صاحب کی وزیر اعظم شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے آفس میں، اور یہ جو ہے وہ ایک پروٹوکول وائز ملاقات تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالا، پھر اس کے بعد آرمی چیف نے ان کے آفس میں آ کے ان سے ملاقات کی، مبارکباد بھی دی، اور ڈیفینیٹلی اس ملاقات میں فوج کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اور امور ہیں اس پر بھی بات کی گئی، اور ملک کے سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن ڈیفینیٹلی 9 مئی کے حوالے سے بات بھی ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو شہباز صاحب نے جو پالیسی بیان دیا قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جی 9 مئی والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی، اور کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس میں بھی اس بات کا جو ہے واضح اعلان تھا کہ جی 9 مئی کے منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور سختی سے نپٹا جائے گا۔ تو اب میرا یہ خیال ہے کہ اس ملاقات میں 9 مئی والوں کے لیے جو بات ہوئی ہوگی اس کے مطابق یہ ہے کہ اب 9 مئی والوں کے کیسز بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس ملاقات کو کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملاقات اور اس قسم کے رابطوں کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ پتہ صاف ہوا ہے اور وہ آؤٹ ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ پہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان ہوئے ہیں، اور محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ طاقتوروں کے پسندیدہ ہیں یا ان کی پرچی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ جناب جو عالمی طاقتیں ہیں، مطلب کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں IMF کا نمائندہ جو ہے وہ وزیر خزانہ بن کے بیٹھے گا یا اسٹیٹ بینک کا گورنر بن کے بیٹھے گا، تو یہ کہا بھی جاتا ہے، بلکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا بھی ہے۔ وہ اپنا باقر رضا صاحب جو ہیں وہ IMF کی طرف سے آئے تھے نا، جو گورنر اسٹیٹ بینک رہے، تو تب عمران خان کے دور حکومت میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن جناب محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک تھے اٹارنی جنرل جناب محمد فاروق صاحب، اور یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے آئی تھنک کہ رکن اسمبلی بھی رہے، پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے رضا فاروق بھی MNA رہے۔ رضا فاروق صاحب جو ہیں ان کی تو انتقال ہو چکا ہے، ان کی اہلیہ ہیں عائشہ رضا فاروق، آئی تھنک شاید ابھی بھی وہ سینیٹر ہیں۔ تو مطلب یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ یہ جو فاروق صاحب ہیں، محمد فاروق صاحب جو سابق اٹارنی جنرل رہے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تعلق ہے، وہ تعلق ہے جسٹس ریٹائرڈ خلیل الرحمان رمدے۔ یہ جسٹس رمدے صاحب کے بھتیجے ہیں۔ چودھری فاروق صاحب جو تھے وہ رمدے صاحب کے بھائی تھے، اور یہ اس حساب سے ان کے بھتیجے ہیں، اور یہ ظاہر فارن کوالیفائڈ ہیں اور یہ بینکر بھی ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ شاید یہ کسی اور کی پرچی ہے، تو بھائی یہ پرچی نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں۔ چودھری فاروق صاحب یا خلیل الرحمان رمدے صاحب کے صاحبزادے وہ اپنا مصطفیٰ رمدے صاحب، وہ تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، تو مسلم لیگ نون کے قریبی جو لوگ ہیں ان میں اس خاندان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس لیے وضاحت کی کہ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور رہی بات اسحاق ڈار صاحب کی، تو اسحاق ڈار صاحب یہ جو کابینہ ہے اس میں اہم ترین عہدے پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب وزیر خزانہ اگر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو چند 1 2 4 بڑی وزارتیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے پاس ہوگی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی میاں نواز شریف جن پر اتنا اعتماد کریں وہ کابینہ میں نہ ہو، جا وہ ان کے پاس حکومتی امور نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اب جناب آپ سے میں نے بات کرنی ہے جو کپتان نے کیا نا یوتھیوں کے ساتھ، یار ویسے حیرت ہو رہی ہے کہ یار یوتھیوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یہ عمران خان ان کو جو بھی کہے یہ جناب اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مطلب عمران خان نے ان کو کہا
کہ جی میری حکومت کا خاتمہ امریکہ نے کیا یا میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی، مداخلت کی گئی، انہوں نے سوچا سمجھا نہیں، سارا کچھ جناب اسی پہ چل نکلے، اور امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ اچھا، یہاں پہ عمران خان نے ان کو بھڑکایا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور امریکہ میں عمران خان نے لاکھوں ڈالر اور لاکھوں پاؤنڈ جو ہے وہ صرف کر دیے اس بات پہ کہ جناب علی میری وہاں پہ برانڈنگ کی جائے، وہاں پہ جو اپنا مختلف لابنگ فرمز ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی۔ یہاں پہ یوتھیوں کچھ کہتا رہا، وہاں پہ کچھ اور کرتا رہا، یعنی کہ قول و فعل میں تضاد تھا۔ اور اسی طرح اگر عمران خان نے یہ کہا کہ جی مجھے گرفتار کیا گیا تو جناب فلاں ذمہ دار ہوگا، تو لہٰذا آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ یوتھیوں نے سوچا سمجھا کچھ نہیں، 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری پر انہوں نے ہلا بول دیا، انہوں نے پاکستان کے قومی سلامتی کے ضامن ادارے پہ بھی حملہ کر دیا۔ اور اب عمران خان صاحب نے وہ جو کارروائی عمران خان کی محبت میں کرنے والے تھے نا 9 مئی کے جنہوں نے سارا یہ کام کیا، اب عمران خان نے جناب علی ان سے مکمل طور پہ اعلان لا تلقی کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے جو بات چیت کی، اس میں عمران خان نے کہا کہ 9 مئی والے جو ہیں نا ان کو تو معافی نہیں ملنی چاہیے، میں نے تو کبھی ان کی حمایت نہیں کی، ان کو سزائیں دی جانی چاہیے اور جلد از جلد سزائیں دی جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھیو، ایک طرف تم لوگ جو ہو کیا کر رہے ہو، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، فوج کے خلاف جو ہے مختلف وہ اپنا الزامات لگا رہے ہو کہ جی جناب علی فوج نے جو ہے وہ انتخابات میں دھاندلی کروائی، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، آرمی چیف کے ہمہ پر یہ کر دیا گیا۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ عمران خان کے لیے۔ اور عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ ہے نا وہ تھوک چاٹ کے بعد بوٹ چاٹ، اس نے تو بوٹ چاٹنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ عمران خان نے فوج کو تو بار بار یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ جناب میں آپ کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، آپ ذرا حکم تو کریں۔ آپ کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ جی میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آپ کو کہہ رہا ہے کہ فوج نے ہمارے ساتھ یہ کارروائی کی، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک خطرناک خوفناک بیانیہ آپ کو دے رہا ہے، اور انڈر ہینڈ کیا کر رہا ہے؟ پس پردہ فوج کو پیغام بھیج رہا ہے، فوج سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے جی ہم تو آپ پر نہیں میں بات کرتا، بلکہ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، فوج بھی میری، ادارہ بھی میرا اور ملک بھی میرا، اور آپ کے لیے کچھ اور بات کی جاتی ہے۔ مطلب آپ کو پھنسا کے یہ بندہ جو ہے وہ خود پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو نکلنے نہیں دینا، اس کو مکمل طور پہ ایکسپوز کرنا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کرنا ہے، رکھنا ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو انتخابات ہوئے اس میں دھاندلی کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت پہ عائد ہوتی ہے، لیکن کل تک عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی دھاندلی کسی اور نے کروائی، آج بدل گیا نا، آج عمران خان بوٹ چاٹنے پہ آ گیا نا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ذرا پچھلے کوئی ہفتے 10 دن کے عمران خان کے بیانات اور عمران خان کے بہاف پہ جو اقدامات کیے گئے ان کو دیکھ لیں۔ عمران خان کے کہنے پہ شیر افضل مروت نے اور باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ہمارا عادل راجہ اور حیدر مہدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یار عادل راجہ اور حیدر مہدی جو ہے نا وہ عمران خان کی سوشل میڈیا کے ایک طرح سے وہ تھے، اپنا ہیڈ تھے، وہ بیانیاں دیتے تھے اور یوتھیے بغیر سوچے سمجھے اس پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے تھے اور اسی کی ٹرولنگ کرتے تھے۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ جناب آج ہم نے کس کے خلاف جو ہے وہ بیان دینا ہے اور کیا بیان دینا ہے۔ جو وہ ٹویٹس کرتے تھے، جو وہ ولاگ کرتے تھے، یہاں پہ عمران خان سمیت پوری تحریک انصاف وہی کچھ بولنا شروع کر دیتی تھی، اسی پہ چلنا شروع کر دیتی تھی۔ اور آج ان سے اعلان لا تلقی کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا گیا، جناب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹرم میں ہوا نا، اسی دور میں ہوا۔ تو جیسے ہی ان کا کورٹ مارشل ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جی فوج نے تو ان کو آگ بھی کر دیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا محاذ بھی کھڑا کر دیا، جب پھر نبڑیں گے تڑنا۔ تو عمران خان صاحب نے ان سے اعلان لا تلقی کر دیا اور پیغام دیا فوج کو کہ جی ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا، مجھے بھی معافی دے دیں،
میں بوٹ چاٹنے کے لیے تیار ہوں، ذرا مجھے موقع فراہم کر دیں۔ اور یوتھیو آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی یہ حکومت جو ہے وہ چوروں کی حکومت ہے، اور اسی حکومت کو عمران خان تحریری طور پہ بار بار یہ گزارش کر رہا ہے کہ مجھے معافی دے دو۔ قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی اور اب سینٹ میں بھی قرارداد جمع کروا دی گئی، اور دونوں قراردادوں میں کیا کہا گیا؟ عمران خان، شاہ محمود قریشی، بشرا بی بی یہ سیاسی قیدی ہیں، ان کے خلاف تمام مقدمات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، لہٰذا یہ مقدمات واپس لیے جائیں اور ان کو رہا کیا جائے۔ اور بھائی کیوں بار بار آپ یہ معافی تلافی کی بات کر رہے ہو، جب آپ یہ کہتے ہو کہ سر ہم ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ یہ کہتے ہو کہ جی جناب علی پرامن احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے، بالکل حق ہے، لیکن پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ پرامن احتجاج نہیں کرتے، اور آپ تو کہتے ہو نا کہ اگر ہمیں احتجاج کا حق نہیں تو پھر جمہوریت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ ترغیب دے رہے ہیں ان طاقتوں کو جو غیر جمہوری اقدام کر کے جمہوریت کو چلتا کرتی ہیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے۔ نہ تو آپ کو معافی ملنی ہے، آپ بار بار معافی مانگے یا این آر او مانگے، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا عدالتوں کو۔ عدالتوں میں اپنے کیس جو ہیں وہ فائٹ کریں، ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں، تو آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ سارے جرائم کیے ہیں، آپ نے توشہ خانہ سے گھڑی لی ہے، آپ نے جعلی رسیدیں دی ہیں، آپ نے القادر کی زمین لی ہے، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آیا تھا وہ ملک ریاض کے کھاتے میں ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں ملک ریاض سے آپ نے یہ زمین لی، اور ملک ریاض کے کھاتے میں یہ پیسہ ڈالنے کا فیصلہ کابینہ سے کروانے کے لیے آپ نے بند لفافے میں منظوری لی ہے۔ تو آپ کیسے اس سے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے ثبوت موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیرے کی انگوٹھیاں آپ کی اہلیہ محترمہ نے لی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے دور حکومت میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون آیا کرتے تھے ان سے تحفے تحائف لیے گئے ہیں، ان کی فائلوں کو جو ہے ٹائر لگوائے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں فرا گوگی نے پنجاب کو اپنے باپ کی جگیر سمجھ کے لوٹ مار مچائی ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مجھے معافی دے دیں، عدالتوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی، لیکن کیا کریں کہ آپ جو مرضی کریں معافی نہیں ملے گی، آپ کو عدالتوں کو فیس کرنا پڑے گا، عدالتوں میں اپنے کیسز کو فائٹ کرنا پڑے گا، اور وہیں سے اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو 100 بسم اللہ، اگر نہیں ملتا تو بار بار این آر او مانگنے کے باوجود آپ کو این آر او نہیں ملے گا۔ یہی حتمی فیصلہ ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔